बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। और मस्जिद नबवी की तौहीन के जुर्म में 5 पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार कर लिया गया। सऊदी सफारतखाने ने इसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है। सऊदी हुकूमत इस बात की तफ्तीश करी कि किन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी हुकाम के दौराए मस्जिद नबवी के दौरान हुल्लड़बाजी की, हंगामा राई की, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो तहक़ीक़ात व तफ्तीश के इब्तदाई दौर में 5 पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया गया, जबकि बहुत से पाकिस्तानियों को जिनके बरतानवी पासपोर्ट थे उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया, जिनमें साहबजादा जहांगीर और अनील मुसर्रत भी शामिल हैं। ये दोनों तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तहरीक इंसाफ के इन दोनों रहनुमाओं पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने बाकायदा प्लान के तहत सऊदी अरब में पाकिस्तानी हुकाम की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी कराई, हुल्लड़बाजी कराई और मस्जिद नबवी के आदाब के बरखिलाफ़ वहाँ पे सब कुछ किया गया, जिसका पाकिस्तान के अवाम ने शदीद बुरा मनाया है। और मुसलमानों ने जुम्मे के बाद कल इस पर बहुत शदीद एहतजाज किया। तमाम उलमा कराम ने मुतफ़क्का तौर पर इसे साजिश करार दिया है और इसे एक इंतहाई घिनौना और मकरूह फेल करार दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये खान साहब को फंसाने की साजिश है और खान साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की गई कि उन पर यानी उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। तो शायद कुछ क़ुव्वतों ने उनके ख़िलाफ़ एक साजिश प्लान की और उनकी अवामी मकबूलियत को कम करने के लिए सऊदी अरब के अंदर जाकर या ख़ासकर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के यानी मदीना की वो गलियाँ जिनकी खाक का सुरमा हम आंखों पे लगाते हैं, वहाँ पर इस किस्म की बेहुदा लगव किस्म की जो हरकत की गई, उससे ये तो ज़ाहिर होगा कि ये फ़िरका इमरानिया है, ये फ़िरका क्या, ये फितना है। अगर खान साहब के ख़िलाफ़ ये साजिश होती तो खान साहब पहली फुर्सत में इसकी मजम्मत करते, इसको काउंटर करते, लेकिन खान साहब ने मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। उनका ट्विटर भी खामोश रहा, जो हर छोटी मोटी बात के ऊपर ट्वीट फ़ौरन उनका मुतहरक होता है, लेकिन उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। सिर्फ उनके एक हमख्याल टीवी उनके चंद टिकर रात गए चलाने की कोशिश करता रहा कि उन्होंने कहा जी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कि मैं किसी को ये हुक्म नहीं दे सकता, तो सारा दिन सुते रहे सो। तो इस पर पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, वो रिएक्शन बड़ा यानी उम्मीद अफजा भी है, हौसला अफजा भी है कि मुसलमानों में भी गैरत ईमानी बाकी है और सियासत उन पर इतनी हावी नहीं हुई कि वो अपनी गैरत ईमानी को उसके हाथों फ़रोख्त कर दें। वरना तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये बहुत से लोग शायद वो अपनी गैरत ईमानी को भूल गए हैं और खान साहब के पीछे चल पड़े हैं। तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा खान साहब ने आज मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। उस कन्वेंशन में उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं और बहुत सी अहम बातें उनकी नोटेबल हैं। उन्होंने मुल्तान में ही अपने बारे में कह दिया कि जी ईद के बाद मेरी किरदार कुशी की जाएगी। ये वो लोग जिन्होंने खातून से मेरे ऊपर 2018 के इलेक्शन में किताब लिखवाई पैसे देके, और ये अब फिर ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे। ये वो इस तरादर में कह रहे हैं कि उनकी कुछ मुबैना तौर पर वीडियोज़ ऐसी हैं जो गैर अखलाकी हैं, जिनके बारे में कहने वाले कहते हैं कि ईद पर या ईद के बाद वो मंजर आम पर लाई जाएंगी। तो ख़ास अब अभी से पेशबंदी कर रहे हैं कि अपने लोगों को बता रहे हैं कि मेरी किरदार कुशी की जाएगी ईद के बाद। हालांकि बड़ी आसान सी बात है, किरदार कुशी उसकी की जाती है जिसका कोई किरदार हो। कहते हैं ना कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते, चपेड़ा खा के समझ आती है हुकूमत को। फिर जितनी चपेड़ें लाहौर हाई कोर्ट से पड़ रही हैं वो तो पड़ी नहीं थी, जो कि ईवान वज़ीर आज़म में पड़ी, वो चपेड़ें अलग है। जो अब इक़्तिदार से निकलने के बाद चपेड़ें पड़ रही हैं उसकी वो अलग है। लाहौर हाई कोर्ट ने तीसरी बार जो है ये ऑर्डर किया कि हमजा शहबाज का खल्फ लिया जाए। इस बार उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ को हिदायत की कि वो आज हमजा शहबाज का खल्फ लें और उनको वज़ीर आला के तौर पर उनका ऑफिस जो है वो दिलवाएं। जिस पर हुकूमत के एक बार यानी साबका हुकूमत कह लें, और पंजाब में तो अभी उनकी हुकूमत है क्योंकि गवर्नर पंजाब उनके बैठे हुए हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा वो कहते हैं कोयलों की दलाली में मुंह काला। वो बेचारे फंसे हुए हैं और ना वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, क्योंकि पीछे खान साहब और उनकी पूरी पलटन खड़ी है, तहरीक इंसाफ वाले खड़े हैं, चौधरी खड़े हैं। गवर्नर को बेचारा गवर्नर वही कर रहा है जो उनको उसको कहा जा रहा है, क्योंकि वो 4 दिनों के लिए गवर्नर उन्हें मिली और उनके गले में फाहा डाल दिया गया। निज़ाम सक्का को 1 दिन के लिए हुकूमत मिली थी तो उसे कम अज़ कम इस बात की आज़ादी थी कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकता था, लेकिन गवर्नर पंजाब
اس کو تو سر منڈاتے ہی اولے پڑے ہیں کہ بیچارہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی نہیں کر سکتا، اور آئین شکنی کا مرتکب بھی ہو چکا ہے. یعنی وہ جو ریفرنس بن رہا ہے وہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک ایویڈنس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی آرٹیکل 6 ان پر بھی لاگو ہو رہا ہے. اب ان کو تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا سٹیٹس بحال کر دیں گے اور کہیں جی ان کا تو استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا، یا پھر وہ دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے کہہ دیں، یا پھر وہ تیسرا آپشن کہ جی اس کو چیلنج کر دیں اس فیصلے کو جو لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے. تو تیسرے آپشن کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جی چیلنج کرنے یعنی جا رہی ہے پنجاب میں تحریک انصاف جو ابھی اپوزیشن میں ہے، اور گورنر پنجاب کی طرف سے اس کو چیلنج کیا جائے گا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عدلیہ کے خلاف مہم پر ایک ٹیلی ویژن چینل کے جو نمائندگان ہیں ان کو بلا لیا ہے، ان کے جو آفس بیرر ہیں ان کو بلایا کہ آپ نے عدلیہ کے خلاف کمپین کیوں چلائی. تو خبریں بہت سی ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو کچھ مدینہ منورہ میں ہوا، وہ اتنا ہولناک اور اتنا برا تھا کہ کل کا دن پھر یعنی جمعہ مبارک کا دن جو ہے اس کے دوران روزہ مبارک کو بند کر دیا گیا. پھر یہی کچھ ہونا تھا کہ وہاں پہ پاکستانیوں نے ہلڑ بازی، پاکستانی تو نہیں کہنا چاہیے، میں انہیں کہنا چاہیے چند شیطانوں نے وہاں پہ جو ہلڑ بازی کی اور گندی گالیاں غلیظ گالیاں. اس عورت کا احترام بڑا بڑھ گیا، مریم اورنگزیب کا. اس نے رسپیکٹ ارن کر لیا. جو اس کی ویڈیوز دیکھی ہم نے اور اس کے بعد جو اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یقینی طور پر ایک بہادر عورت ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ اتنے مردوں میں جو اسے گالیاں دے رہے تھے، اسے برا بلا کہہ رہے تھے، وہ مسکراتی ان کے درمیان سے نکل کے جا رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو پہلی بار روزہ رسول پہ آئی ہوں. میں تو یعنی ترس رہی تھی روزہ رسول پہ آنے کے لیے، اور جس مقدس مقام پہ میں آ گئی ہوں میرے لیے ساری چیزیں لا یعنی یا بے معنی ہیں. تو مریم اورنگزیب نے، جن کے بارے میں بہت سی باتیں لوگ ان کے مخالفین ان کے اپنے لوگ بھی کرتے ہیں، انہوں نے اس پورے معاملے میں رسپیکٹ ارن کی ہے. تو اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے رسوا کر دے. اور جو لوگ مدینہ کا نام لے کر مدینہ کی ریاست کے نام پر عوام کو پچھلے کچھ عرصے سے بے وقوف بناتے آئے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست میں جا کر ایکسپوز ہوئے ہیں. انہوں نے مدینہ والے نے ایکسپوز کر دیا ہے، اور اب ان کے بارے میں لوگوں کو کوئی گمان نہیں رہا. اگر تھوڑی بہت ان کی جو لوگ اس وجہ سے ان کے ساتھ تھے کہ شاید وہ مذہب کی اور دین کی بات کرتے ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا کہ وہ بھی ان کے یعنی خلاف باتیں کر رہے ہیں. کل تک جو ان کے ایڈوائزر تھے مولانا طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بھی آج اس بات کو باقاعدہ انڈوز کیا کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، یہ کوئی ریئیکشن نہیں تھا، یہ کوئی پاکستانیوں کو غم و غصہ نہیں تھا، یہ پلان تھا. اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پلان کے تحت گھیرا گیا وہاں پہ، اور تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یعنی موجودہ حکومت کے خلاف ڈس لائکنگ بڑی ہے اور عوام ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں تھا، یہ پلان کیا گیا. یہ پلان پاکستان سے ہوتا ہوا لندن گیا، اور لندن سے ہوتا ہوا پھر یہ سعودی عرب میں پایہ تکمیل تک پہنچا، اور اللہ نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا. یعنی جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ان کے پیٹ میں بات ٹھہری نہیں. ایک وہ شیر رشید کا بھتیجا ہے، وہ ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے کہ دیکھیں تو ان کو تو ہم نے نماز تک نہیں پڑھنے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت مدینہ منورہ روزہ رسول پہ کھڑا ہوں. آج مغرب کے وقت جب یہاں پر مغرب کی اذان کے بعد روزہ کھلا، اور جس طریقے سے یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پاکستانی عوام نے جس طریقے سے ان کو بھاگنے پہ یہاں پر مجبور کیا، اور پورے مدینے کے اندر چور چور امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگے، جس سے ان کو اپنی اصلیت پتہ لگی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں بھی لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں. اور جب انسان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے وہ کتنی مقبول کی سطح پر، وہ سب سے بہترین جگہ یہ ہے جہاں پر ہر طرف سے چور چور اور ڈاکو کے نعرے لگ رہے تھے. اب عشاء اور تراویح کا وقت ہے، کوئی چور ڈاکو نہ نماز پڑھنے آیا، نہ تراویح پہ آیا، نہ روزہ رسول پر سلام پیش کرنے آیا. اور جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی چھپ چھپا کے اپنے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 27ویں رات ہے پاکستان میں، شب دعا پورے پاکستان میں دعائیں ہو رہی ہوں گی ایک حقیقی پاکستان کے لیے. یہ عمران خان کی فتح ہے کہ کل یہ خانہ کعبہ پہ جائیں گے، وہاں پر بھی ان کے خلاف نعرے بجیں گے. یعنی یہ کون سے مسلمان ہیں دوسرے مسلمانوں کو اس حد تک مجبور کرے کہ نماز تک نہ پڑھنے دیں؟ پھر یاد آ جاتی ہے ہمیں ماضی 1400 سال پہلے کی باتیں یاد آ جاتی ہے. سیاست کے سینے میں ویسے دل نہیں ہوتا، اور اقتدار کی لڑائی بہت بری ہوتی ہے اور بڑی بھیانک ہوتی ہے، اور اسی طرح لڑی جاتی ہے جس طرح اس وقت نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کے ایمان، دین سب اور جانیں یہ سب داؤ پر لگا دی جاتی ہیں.
خان صاحب نے جو خطاب کیا میں اس پر بھی آؤں گا، جس میں انہوں نے انتہائی خطرناک دو باتیں کی ہیں، اس پر آؤں گا، لیکن پہلے مسجد نبوی کی بات کر لیں کہ اس پر دل ابھی تک رنجیدہ ہے، اور لوگ حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ آج کم از کم پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کے خلاف جو سازش میں شریک تھے، جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جن کے نام آ رہے ہیں، جن میں خان صاحب کے معاون خصوصی صاحبزادہ جنگی جو لندن سے پہنچے، انیل مسرت جو کہ جن کے بارے میں تھا کہ انہوں نے اس کی فنڈنگ کی ہے، اور پھر پاکستان سے شیخ رشید کے بھتیجے وہاں گئے، اور سب نے مل کے وہاں پہ جو سب کچھ کیا اور چند لوگوں کو ہائر کیا یا ان کو پرووک کیا، اور یہ سارا واقعہ ہوا۔ لوگ ادھر آئے تھا، ہم لوگوں نے بہت اچھا استقبال کیا اس کا، اور یہ یہاں سے انہوں نے بھگایا، فوجی لوگوں نے ادھر سے بھگایا، نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑا، ابھی روزہ جو توڑ کی تو انہوں نے ادھر سے بھگایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جدھر بھی یہ ہوگا تو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا آگے سامنے دیوال بنے گا، اور یہ یہاں پہ نہیں چھوڑے گا، نماز کے لیے بھی یہ اس کو نہیں چھوڑے گا، یہ کوٹا ٹوپت نامنظور۔ یہ اس واقعے نے مسلمانوں کی پوری دنیا میں، جو مسلمان تو پوری دنیا میں جس طرح ان کی عزت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جو پاکستانیوں کے حوالے سے لوگوں کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ذہن میں جو کچھ آیا ہوگا وہ آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ یعنی عمرے کے لیے ان ایام میں جب لوگ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، لوگ جاتے روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے اور یہ آخری راتیں بھی ہوتی ہیں، گڑ گڑا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یہ سب سے زیادہ یعنی کنجسٹڈ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ رش انہی ایام میں ہوتا ہے۔ ان کے لیے روزہ رسول بند کر دیا جائے، ریاض الجنہ بند کر دیا جائے تو وہ تو بد دعائیں دیں گے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لیا جی، یہ بے وقوف ذلیل انسانوں کی حرکت سے آج سلام بھی پیش کرنا بند کر دیا۔ یہ دیکھیں، ریاض الجنہ بند کرا ہے انہوں نے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ کوئی بھی ہے، یہ پی ٹی آئی والے، یہ کوئی بھی ہے تو مسلمان نا، ہے تو پاکستانی نا، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے۔ انہوں نے کیسا ظلم کیا ہے کہ کتنے نبی پاسم کے مہمان آئے پوری دنیا سے، ان کا سلام بھی بند کر دیا، ریاض الجنہ بھی بند کر دیا، صرف ان بے غیرتوں کی حرکتوں سے۔ یہ آدمی کی پوسٹ سے بچو سر، یہ گھر جھوٹی پوسٹیں دیتا ہے، یہ فتنے باز ہے، یہ محمد علی کا چیلا، اور یہ عمران خان بھی سب جھوٹ بولتا ہے کہ کوئی بھی تو بازار نہیں ہے۔ آپ لوگ سب ماشاءاللہ جتنے بھی ہو، سب ماشاءاللہ مدینہ کی زیارت کر چکے ہو۔ یہ جو باب فہد کے باہر ہے وہاں پر یہ حرکت کری انہوں نے، اور یہ جو مین حرکت کری ہے جہاں یہ چلائیں جہاں شور کریں، یہ بالکل جنت البقیع اور روضہ مبارک کے بیچ پہ باب جبرائیل اور بقیع کے بیچ پہ جو نماز کا حصہ ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ جھوٹا ہے۔ یہ عمران خان کی پوسٹ جھوٹی ہے، یہ آدمی بھی جھوٹی پھیلا رہا ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، وہ مقصد تو شیطانوں کی شیطانی حرکات کی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ تو جو لوگ کل مدینہ میں گرفتار ہوئے ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، کیونکہ کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے جو پاکستان میں موجود ہے وہ اس کو اون ہی نہیں کر رہا۔ ان کا جو یوتھیوں کا مہاتما ہے وہ بھی اس کو یعنی اون نہیں کر رہا۔ یوتھیوں کا امام کہہ لیں، یوتھیوں کا امام وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہا، یعنی عمران خان نے اس کو کنڈیم تک نہیں کیا۔ تو اگر یہ عمران خان کے خلاف سازش تھی تو اسے فوری کنڈیم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ دل میں چور ہوتا ہے۔ تو وہ چور ابھی ان کو بولنے نہیں دیا، کیونکہ وہ کنڈیم کریں گے تو لوگ بول پڑیں گے لو جی خاصا تھی سانو بھیجیا سی تو ہن کنڈیم کرتے پھرتے ہو۔ تو وہ اس معاملے میں ظاہر ہے کہ ایکسپوز ہونے کے ڈر سے خان صاحب نے تو اس کو نہیں ریویل کیا، لیکن جنہوں نے کارنامہ کیا وہ تو داد لینے کے لیے یعنی اچھل رہے ہیں نا۔ شیر رشید کا بھتیجا وہ کہتا جی ساڑی فتح ہوئی ہے، تو اس نے بہت ساری کہانیاں کھول دی ہیں۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے۔ اب اس پلان کے اوپر پاکستان کے جو نئے وزیر داخلہ ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، ان سے لوگوں کو بڑی ایکسپیکٹیشن تھی۔ وہ ایکسپیکٹیشن اس لیے ہے کہ ایک تو ان کے خلاف ناجائز ہیروئن کا کیس بنایا گیا، ان کے اوپر سارے ماڈل ٹاؤن میں ڈالا گیا۔ تو پہلی بار وہ پاکستان کے وزیر داخلہ بنے ہیں، تو ان کا کام تو یہ ہے نا کہ جن لوگوں نے ان کے اوپر ناجائز کیسز ڈالے وہ ان کو چترول کریں، اور پھر چلے وہ اپنے خلاف جنہوں نے ان کے خلاف کیا وہ ان کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو تو پکڑے نا۔ یہ شیر رشید اور شیدہ یہ تو اوپن ہے، یہ کہتا نہیں وہ مسلمانوں کا غم و غصہ تھا، یعنی اتنا یہ بری طرح جس طرح شیر رشید ایکسپوز ہوا ہے نا، اللہ نے اس کو ایسے ہی ایکسپوز کرنا تھا۔ اور اس کی ساری جو ہیکڑی ہے نا، یعنی ادھر سے گیٹ نمبر 4 سے بھی جوتے کھائے، اور اب جو ہے نا وہ اللہ کے گھر سے بھی جوتے اسی کی طرف آ رہے ہیں
کہ وہ ماتوب ہے اور متون ہے، لعنتیں پڑ رہی ہیں جگہ جگہ لوگ اس کا نام لے کے، کیونکہ اس نے وہ پلاننگ میں شریک تھا. تو یہ پاکستان سے جن لوگوں نے پلاننگ کی ہے اس کے اوپر تو ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اب کسی اللہ کے بندے نے ایک ایف آئی آر درج کرا دی ہے، لیکن حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ رانا ثناء اللہ کی کر رہا ہے. یا تو حکومت ڈری ہوئی ہے، یا پھر حکومت نے کسی سے کو معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جناب کوئی فکر نہ کرو تسی جناب، اور کر دے رہو، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، آپ کو کوئی جیل نہیں بھیجے گا. تو یا تو تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا، اور پھر یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو کسی شورٹی بھی دی گئی ہے کہ بس تھوڑی دیر ہے تسی دوبارہ حکومت میں آ رہے ہو. یا پھر یہ خدشہ اور ایک گمان ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ان کو جو حکومت سے نکالنے کا، مظلوم بنانے کا ہے، وہی سارا کچھ طے شدہ بھی ہو سکتا ہے، اور امریکہ کا جو خط ہے وہ بھی طے شدہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جذبات ابھارو، اور لوگ آپ سے نہ کارکردگی کا پوچھیں گے، نہ کسی اور چیز کا پوچھیں گے، آپ کے پیچھے لگیں گے اور آپ کو اگلا الیکشن جتا کے لے آئیں گے. اب اگلا الیکشن وہ ہانٹ کر رہا ہے کہ وہ کب ہونا ہے. دوسری فکر پڑی ہوئی خاص طور پر میری کردار کشی کی جائے گی. آج انہوں نے کہا خطاب کرتے ہوئے کہ جناب یہ بڑے بدماش ہیں اور یہ میری کردار کشی کریں گے. تو خان صاحب نے یہ مان لیا کہ ان کی کوئی غیر اخلاقی ویڈیوز آنے والی ہیں اور وہ ویڈیو ان کا تیا پانچا کر دیں گی. شاید اسی وجہ سے ان کا یہ غصہ اور اگریشن بھی ہے کہ میری ویڈیو بنائی ہوئی کسی نے اور وہ لے آئیں گے، کیونکہ خود بھی ویڈیوز کے بل بوتے پہ حکومت کی نا. نیب کا چیئرمین فلانا جو ذرا سا کرتا تھا اس کی ویڈیو پیش کر دی جاتی تھی. تو نیب کے چیئرمین کو تو پتہ ہے کہ وہ ان کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں میرا لوگوں ذہنی طور پر تیار کریں، میری کردار کشی کی جائے گی. اب میرے خیال میں تو یوتھی ذہنی طور پر جو یعنی جا کے مدینہ منورہ کے احترام کو سبوتاز کر سکتے ہیں، وہ ذہنی طور پر تیار ہے. خاص صاحب ان کے سامنے بھی کوئی ویڈیو بنا لینا تو وہ انجوائے کریں گے، ان کو فرق نہیں پڑے گا. وہ اتنا ان کے اوپر، اب انہوں نے مان لیا کہ وہ ہمارا امام ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا امام کچھ لوگوں کے اوپر ایکسپوز ہو گیا ہے. اب خان صاحب نے یہ کہا اپنی تقریر کے دوران کہ عورتوں سے کہا کہ اپنے بچوں کو تحریک کے لیے تیار کریں. یا ہماری خواتین کارکن بھی ہیں، آپ سب سن لیں. آپ نے بچے کو تیار کرنا ہے پاکستان کی آزادی کی تحریک کے لیے. اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ خان صاحب اقتدار میں تھے نا، تو مولانا فضل الرحمان جب لانگ مارچ کرتے تھے یا کوئی جلسہ جلوس کرتے تھے، کوئی ریلی نکالتے تھے، تو کہتے تھے مولانا مدرسے کے بچوں کو ورگلاتا ہے، ان کو لے کر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ شرفا کے، یعنی شرفا کہنا چاہیے، یہ پاکستانی جو بیچارے معصوم ان کے جال میں آ گئے ہیں، ان خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو تیار کریں. اب چونکہ یوتھیوم کا وائرس ہی الگ ہوتا ہے، جو خواتین خاص طور کی تقریریں سن کے رو پڑتی ہیں، وہ پھر اپنے بچوں کو کہیں گی جا پتر حقیقی آزادیہ سے لڑ. یہی کام کسی اور نے بھی اس ملک میں کیا ہوا ہے. ان کا نام الطاف حسین ہے، سب کو اگر یاد ہو. اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ عمران خان کے پیچھے کیسے لگے. تو میں بالکل پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ الطاف حسین صاحب کے پیچھے جو لوگ لگے تھے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی تھی، اردو سپیکنگ مہاجر کمیونٹی، وہ سب سے پڑھے لکھے لوگ تھے. اور الطاف حسین صاحب کے پیچھے وہ ایسے لگے تھے کہ انہوں نے اپنے بچے، یعنی الطاف حسین نے بھی شروع میں یہ کہا تھا خواتین سے، اپنے بچے جو ہے نا وہ تیار کرے تحریک کے لیے اور مہاجر حقوق کے لیے وہ لڑائیاں لڑیں گے. اور خواتین نے کیا، اور پھر وہ بچے ان کے کیا ہوا، وہ پوری ایک نسل جو ہے وہ دہشت گرد قرار پائی اور ماری گئی. اب یا تو بہت بوڑھے لوگ موجود ہیں جو اس سے پہلے تھے، یا پھر وہ اب جو نسل پیدا ہوئی وہ موجود ہے. درمیان کی نسل تو ان کی ماری گئی، جو پڑھی لکھی جس نے ملک بنانا تھا، جو نوجوان نسل تھی، وہ ساری اس تحریک کی نظر ہو گئی. اور کون لوگ تھے؟ وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. اور خان صاحب کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ ہے. تو پڑھے لکھے لوگ ذرا جلدی بیوقوف بنتے ہیں. جو پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا یا نارمل یا یہ کہہ لیں ایوریج پاکستانی ہے، وہ اپنے خیالات کو جلدی نہیں بدلتا اور وہ چیزوں کو ریلیٹیو بیس دیکھتا ہے، کیونکہ وہ ورکنگ کلاس کا آدمی ہوتا ہے، وہ دنیا داری میں جانتا ہے، وہ خیالات میں کم رہتا ہے. تو اب خان صاحب الطاف 2 بننے جا رہے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ خارجین کے راستے پہ چل رہے ہیں. خان صاحب نے ملغوبہ بنایا ہوا، وہ ساری چیزوں کو انہوں نے تھوڑا تھوڑا پکڑا. جیسے وہ اقتدار میں تھے نا، وہ کبھی کہتے تھے مجھے چین کا نظام چاہیے، کبھی کہتے تھے مجھے روس کا نظام چاہیے، کبھی کہتے تھے جرمنی بڑا زبردست ہے، کبھی کہتے تھے امریکہ والا ہونا چاہیے، پھر کہتے تھے مدینہ کی ریاست ہونی چاہیے. تو ساری جگہ سے وہ تھوڑی وہ کاکٹیل بنایا کرتے تھے. اسی طرح کی کاکٹیل وہ اپنی سیاست کے اندر بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ ہر کسی کو اس کی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں.
تو عوام کو انٹیکٹ کرنے کے لیے اب وہ الطاف حسین کے فارمولے پہ چل رہے ہیں. الطاف حسین اس ملک میں کراچی کے اندر پتہ نہیں ہلتا تھا ان کو بغیر, اور یعنی وہ اگر جلسے کے اندر وہ کہتے تھے نا خاموش, تو سارا جلسہ خاموش ہو جاتا تھا. آج خاص ہم ٹرائی کی ملتان ورکرز کنونشن میں یہ بات کی کہ خاموش ہو جاؤ, خاموش خاموش. ابھی ذرا وہ کچے پکے یوتھی ہے نا, تو ابھی پکنے کا موسم یعنی آہستہ آہستہ پک رہے ہیں, تو ابھی ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ بھائی لوگ پھر کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر بھائی لوگوں کی فورسز حرکت میں آ گئی اور بھائی بن گئے پورے, تو پھر وہ خاموش کرا لیں گے, کیونکہ پھر الطاف حسین کی خبرانے والے لوگ موجود ہوتے تھے. تو اب بھی لوگ موجود ہیں, تو کوئی وہ لوگ جو الطاف حسین کو مانتے تھے وہ ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس جس طرح عمران خان کو اب لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اوپر اللہ میاں نیچے یعنی الطاف حسین اور نیچے عمران خان, یہ والا یعنی اس پوزیشن میں وہ آگے ہوئے. تو عمران خان صاحب اسی طرح لوگوں کو وائلنس پہ اکسا رہے ہیں جس طرح الطاف حسین یہ کرتے تھے. اور الطاف حسین کے پاس نظریہ تھا مہاجروں کے حقوق کے لیے, اور مہاجروں کی آزادی کی بات کرتے تھے. اور خاص اب کیا کر رہے ہیں, وہ حقیقی ہے, وہ پورے پاکستان کو لے کے چلے ہیں ان کی آزادی کی بات کرنے. تو یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ لگتا ہے کہ جو ماڈل پچھلے کئی سالوں سے 80s کی دہائی سے چلا آ رہا ہے, اس کا نیا روپ لے کر عمران خان صاحب میدان میں اترے ہیں اور لوگوں کو آزادی دلا رہے ہیں. کس قوم کو آزادی دلا رہے ہیں, کس بات کی آزادی دلا رہے ہیں؟ آزاد وطن میں رہتے ہیں جی, ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے, تو نہ کریں جی. اب انہوں نے خط لکھنا ہے, کہا جی میں خط لکھ رہا ہوں صدر پاکستان کو کہ جناب اس کی تحقیقات کرائیں, کمیشن بنائے, جوڈیشل کمیشن, پھر چیف جسٹس کو لکھے. اس میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے جی کہ اب میرے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کی تاریخ کا اعلان اس میں کوئی تاخیر کروں, یہ میرے لیے ممکن نہیں. یہ پیغام انہوں نے کس کو دیا ہے؟ یہ بھی انورٹڈ کاموں میں پیغام ہے. جس طرح بچوں کو میدان میں لا رہے ہیں نا, اس طرح یہ انورٹڈ کاموں میں پیغام دیا انہوں نے. کن قوتوں کو پیغام دیا ہے کہ جن قوتوں نے شاید ان کو حقیقی آزادی مار سے روک رکھا ہے کہ ابھی آپ اس کا اعلان نہ کریں, یا ان کو بتا دیا کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, آپ اقتدار میں آ رہے ہیں. ان کے وزیر مشیروں کے بارے میں حامد میر بتا رہے تھے کہ ان کے وزیروں نے ابھی تک گاڑیاں واپس نہیں کی ہے, ڈرائیور ان کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کہا گیا جی کہ ہماری حکومت واپس آ رہی, تم نے کہیں نہیں جانا. اور جو نئی حکومت کے لوگ ہیں وہ گاڑیاں اور ڈرائیور ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو ان کو واپس نہیں مل رہے. تو کسی نے تو ان کو یقین دلایا ہوا کہ آپ واپس آ رہے ہیں. اب یہ کون سی طاقتیں ہیں جو انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ وہ واپس آ رہے ہیں, اور کس کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں, کون ان کا گرنٹر بنا ہوا ہے کہ ان کی گرفتاریاں نہیں ہو رہی, ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں ہو رہے. انداز میں جو کچھ مدینہ منورہ میں ہوا ہے اس پر ہر پاکستانی جو ہے وہ افسردہ ہے. فواد چودھری اس کی حمایت کر رہا ہے, یعنی اندازہ لگائے نا. فواد چودھری جس کو ہم سمجھتے تھے پڑھا لکھا سمجھدار ہے, لیکن وہ بھی ہم سمجھتے تھے یوتھیا نہیں ہے, یا بھی یوتھیا بننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ایکٹنگ کر رہا ہے یوتھیا بننے کی, لیکن وہ بھی اس میں شامل. کیونکہ اس معاملے میں تو جو بھی اس واقعے کو سمجھ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ جی یعنی مسجد نبوی میں لوگوں نے تو جو کیا سو کیا, زیادہ باعث شرم تو ان لوگوں کا ہے جو اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. وہ ایکس وزراء, وہ ایکس یعنی یہ تحریک انصاف کے رہنما, پھر وہ قصیدہ گو صحافی, وہ جو بہانے سے اس گستاخانہ حرکت کا جواز نکال رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ تو مدینہ مسجد نبوی کے باہر کی گلی ہے, تو مسجد نبوی کے باہر آپ کچھ بھی کریں, گالیاں نکال لیں, لڑائی کریں, وہاں چوکوں میں جلسوں میں لڑائیاں ہوتی. نہیں ہوتی حضور, مدینہ منورہ میں نہیں ہوتی لڑائیاں, اور نہ ہو سکتی ہیں. اور ہم وہ ہیں جنہوں نے پیدائش سے لے کر اب تک یہ سنا ہے کہ مدینہ کی کسی گلی کی خاک اگر ہماری آنکھوں میں لگ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں تصور بھی جو ہے یعنی دعائیں مانگتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے اور اس کی آنکھوں, ہم اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے لے جائیں. تو وہاں جس گلیوں کا یہ مقام ہے, وہاں مسجد نبوی کے احاطے کا کیا مقام ہوگا؟ اور کتنی یعنی گھٹیا دلیل ہے کہ وہ جی مسجد نبوی کا تو وہ احاطہ ہی نہیں تھا, اور باہر گلی تھی, یہ محلہ تھا. میں کہتا ہوں 10 کلومیٹر بھی دور ہوتا, کیوں ہوتا؟ یہ مدینہ تو میرے نبی کا شہر. آپ تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, پورے مدینہ کا نام لیتے ہیں. آپ کون سا کہتے ہیں جی مسجد نبوی کا قانون نافذ کروں گا؟ کبھی نہیں. تو یہ آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ جو لوگ خاص صاحب کو گولیاں دے رہے ہیں, یا خاص صاحب کو واقعی اس بات کی کوئی گارنٹی دی گئی ہے, یہ ہے تو جو طلب یہ $1 ملین کویشچن ہے کہ کیوں ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے. کیا ان کی عوامی قوت سے لوگ ڈر رہے ہیں, یا پھر وہ
چل رہے ہیں. اب وہ اللہ بھلا کرے حکومت تو ڈر گئی, لیکن کسی بندے نے فیصلہ آباد میں ان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. اللہ کے بندے نے, انہوں نے کہا جناب یہ مذہبی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. انہوں نے نام لے کے شیر رشید کی ویڈیو بھی ساتھ لگائی اور کہا جی اس واقعے سے پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو FIR درج کی ہے تو اللہ کے بندے نے کرا دی ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ ایسے ہیں جن کو کرتے ہیں. ہاں صاحب کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا اور جو یعنی مرضی وہ کریں, اور حالانکہ ان کے خلاف 1.5 درجن سے زیادہ کرپشن کیسز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہے. آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے. پھر ان کی جو فرح خان اسکینڈل جو ہے اس کے اوپر وہ اگر فرح خان کے ہاتھ پہ ہاتھ پڑتا ہے تو ان کی اہلیہ بھی موجود ہے, وہ بھی ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. عثمان بزار کا نام ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. نیب کسی کو طلب کر سکتا ہے, کسی کو گرفتار کر سکتا ہے. لیکن نیب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی نیب ابھی تک ان کا پروردہ ہے, وہ صرف اس نے ان کو ذرا یعنی یہ جو بہت زیادہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس کو پروٹیکٹ کر دیا ہے. اب نیب کلین چٹ دے دے گا جی کہ نہیں ایسی بات نہیں, فلانی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اس پوری جو ایکٹیویٹی مدینہ منورہ میں ہوئی اس کے پیچھے ایک اور ذہن کا فرما تھا کہ خاصہ کے خلاف جو پے در پہ اسکینڈل آ رہے تھے, روز ایک اسکینڈل, روز ایک بات, اس کو بھی کاؤنٹر کیا گیا, اس کو بھی کسی یعنی کوئی بڑا انسیڈنٹ کرا کے اس کو روکا جائے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائے گی. اسی لیے جب وہاں یہ سب واقعہ ہوا تو یہاں پہ یہ لوگ خاموش رہے, اور بلکہ اس کو زیادہ انہوں نے وائرل کیا کہ جناب دیکھیں لوگوں کا غصہ ہے, کتنی نفرت ہوگی لوگوں کو, کتنے لوگ بھرے ہو گئے کہ وہ مسجد نبوی کا احترام بھی بھول گئے. بھائی کتنے بھی آپ بھرے ہوں, میں کہتا ہوں آپ نک نک بھرے ہوں, پھر بھی آپ کے دل سے مسجد نبوی کا احترام نہیں جا سکتا. پھر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں, آپ کچھ اور ہیں, اپنا پتہ کریں اور جو ہے وہ بن جائے. آپ کہہ دیں, اعلان کر دیں جی ہم قادیانی ہیں, ہم یہودی ہیں, ہم آپ کا کیا بگاڑ لیں گے. آپ اپنے آپ کو کھول کے سامنے رکھ لیں, اپنے قائد کو رکھے سامنے. یہودی ہمارے سامنے یہ تھوڑی کہتا ہے میں یہودی نہیں ہوں, کہتا ہے میں یہودی ہوں. تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ خارجی ہیں, آپ عمرانی فتنے کے پیروکار ہیں, کہہ دیں ہمارا امام عمران خان ہے, دے دیں ان کو آپ جو درجہ دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے عوام کو ہانٹ کر رہی ہیں, ٹانٹ کر رہی ہیں اور حکومت کی طرف دیکھ رہی ہیں. اب حکومت مصروف ہے, سعودی عرب گئے ہوئے ہیں. شہباز شریف اللہ نے انہیں بلایا اپنے گھر میں, خان صاحب کو بھی بلایا تھا. تو خان صاحب اپنی اہلیہ اور ان کے سابق شوہر کے ساتھ گئے تھے. اب شہباز شریف بھی گئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے, جب خان صاحب کو بلایا تھا تو ہم نے کون سا ان کی برائیاں کی تھی کہ جی وہ کیوں بلایا ہے؟ اللہ نے بلایا, اللہ نے انہیں اقتدار دیا تھا, ان کو مدینے بلایا, ان کو عزت دی, ان کو ہر جگہ پہ ان کے سر پہ تاج رکھا. اب خود ہی انہیں راس نہیں تھا, وہ ان کی جو نیت ٹھیک نہیں تھی یا کیا تھا, وہ سب اللہ نے واپس لے لیا. میں نے تو کہا تھا کہ یہ غرور تکبر اور ان کے اندر جو میں ہر وقت کرتے رہتے ہیں, اس کا نتیجہ اللہ کی پکڑ ہو گئی ہے. تو اللہ پکڑ لیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں اگر ساری چیزیں چلی گئی ہیں تو پھر اپنی اصلاح کرنی چاہیے, نہ کیا پاکستان کے عوام کو انارکی انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. پاکستان میں خانہ جنگی کرانے کی باقاعدہ کوشش ہو رہی ہے, اور یہ کوشش پاکستان کا دوست نہیں کر سکتا, پاکستان کا دشمن ہی کر سکتا ہے. اور اس وقت دشمن کوئی نظر آ رہا ہے تو آپ کے سامنے کہ کون پاکستان کا جو دشمن ہو سکتا ہے اور یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے. تو خان صاحب سے یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک تو شہباز شریف کیوں گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. شہباز شریف سے انہیں بڑی تکلیف ہے, اور شہباز شریف کو وہ بہت برا بھلا کہتے ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں جی میں ان کے کرپشن کے وہ ساری چیزیں وائٹ پیپر پہ شائع کروں گا. یہ جو شریفوں کی کرپشن ہے اس کے اوپر میں وائٹ پیپرز جس میں کون کون سے کیسز چل رہے ہیں, کتنا پیسہ چوری کیا, یہ سارا میں قوم کے سامنے رکھوں گا. وائٹ پیپر آپ نے کیا, بلیک پیپر کتاب شائع کریں. آپ کو تو چاہیے تھا جب آپ اقتدار میں تھے تو شریف خاندان کی کرپشن پہ مبنی ایک بک بنا کے نصاب میں شامل کرتے اور بتاتے یہ کرپشن ہے. پھر وہ عدالتوں کا ریکارڈ بھی اس کے اندر شامل کرتے اور پھر بتاتے کہ جناب یہ ثابت ہو گیا ہے, ان کو اس کیس میں سزا ہوئی ہے اور یہ اس طرح کی انہوں نے چیزیں کی ہیں. اس وقت تو آپ سے ہوا نہیں, اور اب آپ چلے ہیں جناب کہ نہیں یہ تو صرف اب وہ سازش والی بات بھی جو ہے نا وہ بیچ میں ہی کہیں لٹک گئی ہے. اب صرف ایک ہی بات ہے, الیکشن کراؤ. انہیں بڑی چیزیں ہانٹ کر رہی ہیں, ان کو خوفزدہ کر رہی ہیں. وہ کہہ دیا نا زرداری صاحب نے جاتے جاتے باہر, ایک تو ان کو بڑا دکھ ہے کہ سب کے نام ECL سے نکل گیا اور وہ لوگ اپنے باہر چلے گئے. اب باہر کی دنیا سے ان کے رابطے ہو جائیں گے, جس کام کے لیے روکا ہوا تھا کہ باہر کی دنیا سے رابطے نہ ہو وہ آسانی سے ہو جائے گا. زرداری صاحب جاتے جاتے کہہ گئے الیکشن اگلے سال کے آخر میں ہوں گے. وہ بڑی اگ لگی خان صاحب نے, توبہ. وہ ان کو اور مرچیں لگ رہی ہیں کہ یہ کی ہو رہا ہے. تو
لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں صاحب تسی تو سانو کیا سی کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بس اے گئی حکومت، ہم آئے اور یہ گئی حکومت. تو اب یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کس نے خان صاحب کو گارنٹی صحیح میں دی ہے یا ان کو ایویں ہی رکھا ہوا ہے. لیکن ایک بات آپ اور نوٹ کر لیں کہ 2-3 چیزوں کے اندر جو کہ ہو رہی تھی، یعنی عدلیہ اور فوج کے حوالے سے جو خان صاحب کے منہ سے جو پھول جھڑ رہے تھے ان میں کسی قدر کمی آئی ہے. تو اس سے کہیں لگتا ہے کہ معاملات کہیں نہ کہیں یعنی رابطہ کہیں نہ کہیں ہے. ویسے تو وہ رابطوں سے وہ انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی اگلے رابطے کر لیتے ہیں، ایسی کی کریے. ہم بھی حکومت میرے یعنی حکومت ہی پچھلی ساتھ رہے ہیں تو رابطے تو ہوتے ہیں. تو اب بھی لگے ہوئے ان کو 1.5 درجن کے قریب گزرا اور ان کے حمایتی کر خاص صاحب نے فون نمبر ہی بند کرتا، جی 2 لوگوں کے نمبر نکال دیے، آرمی چیف دا کرتا ہے، ڈی جی آئی سے کرتا، تو گل ہی نہیں کریں گے. یعنی اب وہ اتنے بڑے یعنی امام المتقین ہو گئے ہیں کہ وہ اب ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اصلاح کے لیے. اب وہ نہ فوج کی مدد ہی نہیں چاہیے ان کو، نہیں چاہیے. اور ادھی پیٹی آئی لگی انہوں نے منان کہ جی معاف کر دو اور چھڑ دو جناب، اور غلطی ہو گئی، آپ نے کن کو لے آئے، آپ فلانا ہے، دھماکہ ہے، ان سے بجلی نہیں، فلانا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں. اچھا وہ بھی بڑے آرام سے کھیل رہے ہیں، ان کا بھی یعنی ان کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ابھی ان کو غصہ ہے تو ان کو کرنے دیں. فوج نے یہ کہا تھا کہ اگر فوج کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں لوگ تو حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، لیکن حکومت نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. اگر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ کے ذہن میں ہو تو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جناب اگر فوج کے خلاف کوئی باتیں لوگ کرتے ہیں تو اس کا نوٹس حکومت کو لینا چاہیے. لیکن حکومت کی طرف سے جب نوٹس نہیں لیا جا رہا تو مجھے کہیں خدشہ ہے کہ کہیں فوج وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ایسے حکومت نے پلے کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں کر سکتی. اور یہ شہباز شریف چونکہ وہ بالکل ہی ستو پیے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ ٹھنڈ پروگرام ہے ان کا، وہ کسی کے خلاف یعنی ان کے ایک زمانے میں ان کے بڑے وہ مشہور تھے، پولیس مقابلے کرا دیتے ہیں، بندے نہیں چھڑتے، جس کا پتہ چل جائے کہ وہ واقعی انوالو ہے کسی ہینیس کرائم کے اندر تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یعنی کورٹ کا کورس پورا کراؤ یا عدالتی عمل پورا کراؤ. اس میں تو لوگ چھوٹ جاتے تھے. عدالتی نظام کیسز بڑے کئی سالوں چلتے ہیں، تو جو مجرم مان جاتا تھا میں نے یہ کیا تو وہ پھڑکا دیا جاتا تھا. یہ ان کے حوالے سے آن ریکارڈ باتیں موجود ہیں. کتنے گیا شہباز شریف، اس کے بعد وہ پھر یعنی ناؤ کشتیاں رہی ہیں، ناؤ ملا رہے. اب ان کے اندر بھی وہ لگتا ہے ٹھنڈ پروگرام آ گیا اور وہ بھی وقت کے ساتھ سنجیدہ بردبار ہو گئے ہیں، جس طرح رانا ثناءاللہ ہو گیا. اگر میں چاہوں تو یہ جھیدہ ٹلی صاحب کی ٹلی جو ہے یہ بڑے اچھے انداز سے کھڑکائی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے نہیں. ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہو سکتا. وہ جیلم میں جو صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، وہ بھائی ہم نے تو گھروں سے نکل کے تمہارے مقدمات کا سامنا کیا. تو لگتا ہے کہ جیل جو ہے وہ انسان کے وہ کم از کم وہ جو اگریشن ہے وہ نکال دیتی ہے. جیل ایک ایسی چیز ہے، یا تو لوگ بدماش ہو کر نکلتے ہیں، بہت شریف ہو کر نکلتے ہیں. تو یہ والے شریف ہو کر نکل رہے ہیں، یہ جو نام کے شریف تھے واقعی شریف ہو گئے ہیں. اب ان کے اندر کوئی اگریشن نہیں ہے. وہ ایک نواز شریف ہے جو کبھی کبھی جن کو تھوڑا سا ہوتا ہے اور وہ اپنا لائن پہ آ جاتے ہیں. مریم ابھی ہے، مریم کھل کے بولتی ہے کیونکہ ان کو ابھی سیاست کرنی ہے. تو شہباز شریف صاحب ابھی لگتا ہے کہ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. اور وہ رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور ہم نہیں پریس کانفرنس کریں گے، کرپشن کے اوپر نیب دیکھے فلانا دیکھے. ہو گیا پھر کم جناب، پھر تجھے کی کرنا ہے. اب وہ پھر جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آج جو لوگ تحریک انصاف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا ان کی غلط حرکتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کل کو یہ لوگ حکومت کی بے بسی دیکھتے ہوئے یہ بھی اپنا قبلہ بدل دیں گے. وہ پھر وہی کریں گے نا جو کہتے ہیں ڈو ایز رومن ڈو ان روم. تو وہی کریں گے نا، وہی کرو جو جس شہر میں جاؤ ویسا ہی بھیس، جیسا دیس ویسا بھیس. تو آج جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ آپ کو بھی کچھ گھنٹوں بعد جو ہے اس کا یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. یا حمزہ شہباز خلف اٹھا لیں گے یا پھر کورٹ اپلیکیشن لے گی ان کی پھر گورنر پنجاب کی اور پھر اس پہ فیصلہ کرے گی کی کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کس کے حق میں بازی پلٹتی ہے. حمزہ شہباز آج خلف لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، خلف اٹھائیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ اپنی حکومت بنا لیں گے. اگر انہوں نے پنجاب میں اپنی حکومت بنا لی تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ جی حکومت ٹھنڈ پروگرام میں بیٹھ پڑی ہوئی ہے، پھر یہ ٹھنڈ پروگرام نکل جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ٹھنڈے اس وجہ سے کہ پنجاب میں ابھی ان کے پاؤں نہیں جمے اور فیڈریشن کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی کس وقت لوگ زمین پاؤں کے نیچے سے کھینچ لے، کون
कौन से दो बंदे आए थप्पड़ मारे कि चल निकल रहे तू बाहर, बाद में फिर काला चश्मा लगा के लोगों को बताते फिर कुछ नहीं होया कुछ नहीं होया। आज के लिए इतना ही। अपना गुरुद्वारा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें।